अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। आज वीलॉग की इब्तिदा में ही मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि आज जिन चीज़ों पे मैं आपकी तवज्जो दिलाने की कोशिश करूंगा वो शायद किसी भी माशरे के लिए बहुत ज़्यादा हेल्थी चीज़ें नहीं हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिन पे बात की जा सके। लेकिन बदकिस्मती है कि उन पे बात करना बहुत ही ज़रूरी हो गया और नागुज़ीर हो गया, जिसकी बिना पर आज मैं इस वीलॉग में उन चीज़ों पे बात करूंगा। और उसके साथ साथ शुरू में ही दरख्वास्त करूंगा कि अगर आप अपने किसी बच्चे के साथ या बच्ची के साथ या किसी भी बहन के साथ आप ये मेरा वीलॉग देख रहे हैं तो यकीनन ना देखिएगा। और अगर देखिएगा भी तो खैर इसमें देखने में तो कोई ऐसी बुराई नहीं होगी, लेकिन अगर आप आवाज़ आपने इसकी ज़्यादा कर रखी है तो उसे आहिस्ता कर लीजिएगा। तो बात करते हैं जनाब के इस मुल्क पाकिस्तान जहाँ पे हम रह रहे हैं, वहाँ पे तकरीबन 15 साल से जायद हो गए कि हम अपनी पाकिस्तान की दो बेटियों को इंसाफ नहीं दिला पाए। और इस माशरे में जहाँ पे हम अपनी बेटियों को इंसाफ नहीं दिला पाए, वहाँ पे आज जो है लोगों की पगड़ियाँ उछालने के हवाले से बाज़ गश्त हो रही है। और ये जो गुफ्तगू का सिलसिला है ये बहुत पुराना है और पाकिस्तान की सियासत में ये मामला बहुत पुराना चलता आ रहा है। खैर इसे मैं मज़ीद अगर बहुत पीछे चला जाऊँगा तो बात लंबी हो जाएगी, तो आज मेरी गुफ्तगू बहुत थोड़ी होगी, लेकिन मैं कुछ हकाइक बमा वीडियोस आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि ये देख सकें हम कि हम किस तरफ जा निकले हैं। और पाकिस्तान बहसीयत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हमें क्या इन चीज़ों को मतलब डिस्कस भी करना चाहिए या नहीं, जहाँ पे हम अपने बच्चे बच्चियों को हरासमेंट्स के हवाले से ये बता रहे होते हैं कि आपने अगर कोई यहाँ पे टच करे तो आपने ये बताना है, अगर यहाँ पे कोई टच करे तो आपने ये रद्द अमल देना है या ये कुछ करना है। वहीं पे क्या हमें ये बातें करनी चाहिए और क्या ऐसी बातें सबके सामने जुबान ज़द आम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पे है ये फैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ। लेकिन बात यह है कि जनाब चंद साल कबल इमरान खान साहब ने अपने एक जलसे में से खिताब करते हुए मरियम नवाज जो कि मरियम सफदर भी हैं उनके हवाले से चंद नाजेबा अल्फाज कहे थे, जरा वो सुन लीजिए, फिर अगली बात करते हैं। तकरीर जो मुझे भेजी सोशल मीडिया पे, उसमें उसने इतनी दफा और इस जज्बे से और इस जुनून से मेरा नाम लिया कि मैं उसको ये कहना चाहता हूं, मरियम देखो, थोड़ा ध्यान करो, तुम्हारा खामद ही नाराज ना हो जाए जिस तरह तुम ये बार बार मेरा नाम लेती हो। जी जनाब, आपने सुने ये अल्फाज से जनाब इमरान खान के जो कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ और अब साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं, ये उन्होंने कहे। और इस बात पे भी वीडियोस मौजूद हैं, हकाइक मौजूद हैं। हमने बड़ी कड़ी तनकीद की और मतलब इस बात को किसी भी अंदाज से हज़फ करने के लिए हमने अपने पास नहीं रखा माफ़ कीजिएगा। तो इस पे भी तनकीद की, और क्यों ना हो, क्योंकि मरियम नवाज हो, मरियम औरंगजेब हो, कोई भी खातून पाकिस्तान की हो, हम नहीं चाहते कि कोई दूसरा जो है वो सरेआम किसी की पगड़ियाँ उछालता फिरे। और चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो आसिफ अली जरदारी हो, किसी को भी ये चीज़ किसी ने हक नहीं दिया। ना ही हमारा ये दीन इस चीज़ का हक देता है और ना ही पाकिस्तान का आइन इस चीज़ का हक देता है। अब आगे चलते हैं और आगे चल के आपको ये बताएं कि जनाब अब जो हावर मानिका साहब के हवाले से जो मामला चल रहे थे, जो एक दरख्वास्त दायर की हुई है इमरान खान साहब के गैर शरई निकाह के हवाले से, तो उस मामले में बहुत ही शर्मनाक चीज़ें आगे बढ़नी शुरू हो गई हैं। आज उनके एक हावर मानिका के एक घर के मुलाजिम ने अदालत में, कमरा अदालत में पंजाबी में जो है अपना बयान कलम बंद करवाया और उस बयान में उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, खैर मैं उन्हें अदा भी नहीं करता। तो अगर आपकी जो है वो वीडियो देखते हुए आवाज़ अगर ज़्यादा है तो उसे कम कर लीजिए और ये वीडियो मुलाजा कीजिए और इसमें देखिए कि वो क्या बयान दे रहे हैं। ये गैर
غیر شرعی نکاح کیس جو بشرا بی بی اور سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف درج ہوا ہے، اس میں آج گواہ محمد لطیف کمرہ عدالت میں پیش ہوئے اور وہ انہوں نے پنجابی میں جو اپنا بیان عدالت کے سامنے قلم بند کروایا. درخواست گزار وکیل رضوان عباسی بھی موجود تھے اور خاور مانی کا بھی آج انہوں نے بھی اپنی عدالت میں جو وہ حاضری لگائی ہے. دوران سماعت جب انہوں نے اپنا بیان جو قلم بند کرواتے انہوں نے کہا کہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے گھر جو ہے وہ آتے تھے اور وہ بشرا بی بی کے ساتھ کمرے میں جو وہ چلے جاتے تھے. محمد لطیف نے یہ بھی کہا کہ بشرا بی بی کے کمرے میں جو جاتے تھے تو سابق چیئرمین پی ٹی آئی مجھے گالیاں جو وہ دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ کمرے سے جو وہ باہر چلے جاؤ. محمد لطیف نے بیان میں یہ بھی جو وہ کہا کہ جو مجھے سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کمرے میں ساتھ نہیں بٹھاتے تھے اور خاور مانی کا انہیں کہتے تھے کہ تم جو ہے وہ ان پہ نظر رکھو. اور ساتھ میں جو یہ بھی محمد لطیف نے کہا کہ میرا جو ہے وہ چونکہ میں ان کے بچے جو میرے ساتھ پلے بڑھے ہیں ان کو میں نے جو ہے وہ ساتھ اپنے رکھا ہے، کافی عرصے سے میں ان کے ساتھ ملازم ہوں، میرا جو ہے وہ گھر اس طرح برباد ہو گیا اور بہت جو ہے وہ زیادتی ہوئی ہے، خاور مانیکا کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہے. اب جو ایک بیان جو وہ قلم بند ہو چکا ہے اور 8 دسمبر تک ملتوی کی گئی ہے اور جو اب آئندہ سماعت پر جو ہے وہ کیا یہ کیس قابل سماعت ہوگا یا نہیں، اس پر جو وہ دلائل طلب کر لیے گئے ہیں. جی جناب، آپ نے دیکھا یہ تھے خاور مانیکا کے گھر کے ملازم اور یہ انہوں نے یہ بیان دیا اور یہ رپورٹ کر رہے تھے. تو خیر اب معاملہ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو ابتدائیہ میں عرض کیا تھا کہ پاکستان میں ہم اپنی بیٹیوں کو جہاں پہ انصاف نہیں دلا سکے وہاں پہ یہ صورتحال اب بن گئی ہے کہ ہم لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے میں سب سے سہر فہرست ہوتے ہیں. اور اب وہ 2 خواتین جنہیں انصاف نہیں مل سکا ان میں سے ایک جو کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے وہ ہیں عافیہ صدیقی، جو کہ ایک 2008 سے مطلب یہ دونوں ہی کیسز 2008 کے ہیں اور یہ جو عافیہ صدیقی والا معاملہ ہے وہ اس سے کہیں پرانا ہے، لیکن جو باقاعدہ حراست والا معاملہ وہ 2008 کا ہے. اور تب سے لے کر آج تک پاکستان کی حکومت نے، ریاست نے انہیں چھڑوانے کے لیے کوئی بھی خاطر خواہ کوشش نہیں کی، جو کہ ایک انتہائی میرے یقین کیجئے گا کہ میں اپنے جذبات اس وقت نہیں بیان کر پا سکتا کہ جو آگے میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، جو آپ کو میں ان کے وکیل کی بقول جو کہانی سنانے جا رہا ہوں وہ کیا ہے. اور وہ خیر میں اب معذرت کے ساتھ اگر آواز اونچی ہے تو اسے کم کر لیجئے کہ ان کے ساتھ 2 دفعہ جو گوانتانامو بے کے جیل کے گارڈ سے انہوں نے بدسلوکی کی، ان کے ساتھ جنسی بدسلوکی کی. اس کے بعد لاتعداد دفعہ جیل میں قید دیگر قیدیوں نے معاذ اللہ ان کے ساتھ بدسلوکیاں کی، جنسی بدسلوکیاں کی. تو یہ ذرا سنیے گا کہ ان کے وکیل کیا کہہ رہے ہیں. اس کے بعد پھر آپ کو ایک اور چیز دکھانی ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہم بحیثیت قوم کس طرف جا رہے ہیں. ہم اپنی 15 سال کی سے قید بچیوں کو یا دوسری جو بچیاں ہیں جو ہم اپنے انصاف کی جستجو کر رہی ہیں ان کے لیے ہم کچھ نہیں کر پائے، اور ہم پاکستان کے اندر کن چیزوں پر لوگوں کی توجہ مرکوز کروانا چاہ رہے ہیں. یہ ذرا سنیے گا کہ وکیل کیا کہہ رہے ہیں. Speaking as an American, I'm just ashamed of what our prison system did. I've filed a report on her abuse, and what they've been doing to her is pretty unspeakable in terms of the sexual mistreatment. She's told me in great detail about how she's been abused. The list of complaints that Afia has are A, all extreme, and B, all true. There are 10,250 women in the federal prison system. The woman who's been treated the harshest of all those 10,250 is Afia Siddiqui. She's been raped in FMC Caswell, no question about it. How many times? Well, I mean, at least 2 times as a formal thing by guards, but in terms of abuse by other guards and prisoners, countless times. Did the government know about that she raped 2 times? Oh yeah, I've told the government about her abuse. And I'm certainly going to let them know all the gruesome details. That's her government. It's their duty to protect her.
I mean, I do what I can. I'm an American. I apologize for what's happened to her, but it's actually ultimately the job of the government of Pakistan. This is a failure on the part of the government of Pakistan that they've not got her back. What we're looking at here is simply a failure to commit the necessary resources to help her. جی جناب، آپ نے سنا کہ یہ وکیل جو کہ امریکن شہری ہیں، خود اپنے امریکن ہونے پر اور پھر امریکنوں کا یہ کرنے پر کتنی ندامت کا اظہار کر رہے ہیں. اور ہم یہاں پہ پاکستانی ضرور چند دنوں بعد جب کوئی معاملہ ہوگا عافیہ صدیقی کا نعرہ لگا کے کوئی 10-12 لوگ یا 20 لوگ یا ہزاروں لوگ یا 100 لوگ نکلیں گے، گھر آ جائیں گے، چائے کافی پیئیں گے، روٹی کھائیں گے، سو جائیں گے. تو یہ ہے جناب ہمارا بحثیت پاکستانی کردار. وہاں پہ اس کی بہن جو کہ خود بھی اب بوڑھی ہو چکی ہیں، کوئی وہ بہت جوان عورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ عافیہ صدیقی نہ ہی ان کی بہن، وہ وہاں پہ جا رہی ہیں، وہاں پہ وکیل کر رہی ہیں، ریاست کا کہیں پہ کوئی نام و نشان نہیں ہے. تو یہاں پہ ایک اور کیس آپ کو بتاتے چلیں آخر میں، اور وہ کیس ہے جناب ایک انشورنس کمپنی کے ریجنل سیلز مینیجر کا، جن کا نام احمد امجد تھا، اور وہ بھی 2008 میں انہیں اپنے ہی کمپنی کے کچھ چند لوگوں نے یو اے میں جو ہے وہ مار کر ہلاک کر دیا تھا، گولیاں مار کر. تو ان کی بچی بھی انصاف کی متلاشی ہے، اور ان کی بچی بھی آئے روز جو ہے وہ اس حوالے سے اپنی کوششیں جاری رکھتی ہے. انہوں نے کل شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے کیا کہا، اور پاکستان کی حکومت کے حوالے سے جو ذمہ داریاں من حیث القوم ہم سب کی ہیں، اور جو ذمہ داریاں حکومت پاکستان کی ریاست کی ہیں، ان کو کتنا انجام دے رہی ہے حکومت، ان کو کتنا انجام دے رہی ہے ریاست، یہ ذرا ان کی ہی زبانی سنیے، اور پھر آپ کو باقاعدہ بات کا اختتام بھی کریں گے. اور پھر میں نے جیسے کہ آپ کو شروع میں کہا کہ یہ اس بات کا فیصلہ میں آپ پہ ہی چھوڑ دیتا ہوں، جو بھی ہمارے ویورز ہیں، کہ یہ آپ اندازہ کر لیجئے کہ پاکستان کو کہاں سے کہاں لے کے جا رہے ہیں، تو ہم کس جگہ پہ جا رہے ہیں. یہ ذرا ان کی صاحبزادی جو کہ احمد امجد صاحب ہیں مرحوم، ان کی صاحبزادی کی گفتگو سنیے گا. ظاہر ہے ایک 15 سال کی بڑی سٹرگل ہے آپ کی اپنے والد صاحب کے قاتل کو ڈھونڈنے کے لیے. 3 سال پہلے آپ ڈھونڈنے میں کامیاب ہوئی، مگر ابھی تک وہ ملک انہیں نہیں لایا جا سکا ہے. 2 دن بعد ایک دفعہ پھر عدالت میں سماعت ہے. وزارت خارجہ کا ورژن ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ وقت لگتا ہے، ٹیمپرنگ ہو نہیں سکتی ہے، کیونکہ اٹیسٹڈ فائلز ہوتی ہیں ساری متعلقہ ایجنسی سے. کس حد تک درست ہے یہ ورژن آپ کے خیال میں، کیونکہ آپ اس کیس کو مسلسل فالو کر رہی ہیں؟ جی السلام علیکم، آپ کا بہت شکریہ مجھے شو پہ بلانے کے لیے. دیکھیں جی، یہ اگر پاکستان میں کوئی بیٹھا ہو اور یہ پھر فورن آفس یا جو ہے ایمبیسی اس طرح کی سٹیٹمنٹس پاس کرے تو ان کو بے وقوف بنایا جا سکتا ہے. میں خود، آپ نے جیسے کہا ہے، میں یو اے ای میں رہتی ہوں، میں خود دبئی کی رہائشی ہوں. میں منسٹری آف جسٹس جتنے بھی یہاں پہ بلکہ جو کیس دیکھ رہے ہیں، جو جج یہاں پہ یو اے ای میں کیس دیکھ رہے ہیں، میں ان سے پرسنلی مل کے آ چکی ہوں. ان کے مطابق ایمبیسی سے آج تک ایک میٹنگ بھی نہیں ہوئی ہے اس کیس کے مطابق. انٹیریئر منسٹری سے میں نے ایک درخواست کی تھی کہ مجھے جو بھی انہوں نے پیپرز تیار کیے ہیں، بیکاز یہ کورٹ میں معاملہ چل رہا تھا، ان سے ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہم سے بھی ایک PDF شیئر کر دیا جائے تاکہ میں جا کے پرسنلی دکھا کے آ جاؤں. جب میں منسٹری آف جسٹس گئی ہوں اور ان کو میں نے دکھایا کہ جی یہ پیپرز جو ہیں اس طرح ریڈ نوٹس کے ساتھ، یہ سارے ڈاکیومنٹس جو بیکاز یہ سارے اٹیسٹڈ ہوتے ہیں، وہ پیپرز obviously کورٹ کے تھرو منگائے جاتے ہیں، تو وہ ہمارے پاس ان اینی کیس تھے، ہم کورٹ میں بھی سبمٹ کر رہے تھے. تو ان کو جب میں نے دکھایا گیا کہ اس طرح یہ ساری فائل بن کے آپ کے پاس پہنچی ہے، تو انہوں نے بولا ہے مجھے واضح طور پہ کہ ہمیں اس طرح نہیں دکھائی گئی. انہوں نے بار بار ایک ہی چیز بولی. متحدہ عرب امارات کی منسٹری آف جسٹس جب آپ گئیں کہ یہ فائل ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ فائل اور یہ دستاویزات ہمیں اس طریقے سے نہیں پہنچی ہیں پاکستان کی طرف سے.
ہمارے پاس نہیں پہنچی, میننگ کہ obviously ان کو بھی ایک کمیونیکیشن ایک پاکستان کے ایمبیسی کے تھرو ہی ہوتی ہے. یہ ان کو پتا ہے میں دبئی کی رہائشی ہوں, ان کو پتا ہے میں انڈر تھریٹ ہوں. ایوری بڈی ان UAE نوز دس از اے ویری ایکٹیو کیس. میں پولیس اسٹیشن کے میرا یہاں پہ میں نے 2 دفعہ اس کو قاتل کو گرفتار کروایا ہے, ایک دبئی سے کروایا ہے, ایک شارجہ سے کروایا ہے. وہ 2 دفعہ گرفتار ہوا ہے, 2 دفعہ اس کو بیل ملی ہے. یہ پاکستان ایمبیسی جو UAE میں بیٹھی ہے ان کی لاپرواہی کی وجہ سے. پاکستان ایمبیسی کا کوئی لینا دینا نہیں تھا اس کے اریسٹ میں بھی. جب ریڈ نوٹس ایشو ہوا ہے, وہ ریڈ نوٹس انٹیریئر کے تھرو مجھے نوٹیفائی ہوا ہے کہ ریڈ نوٹس ایشو ہو گیا. پھر میں جا کے یہاں پہ میں نے ان کے انٹرپول کے ہیڈ آفس کے پاس میں گئی ہوں, تب جا کے اسی دن سیم ڈے وہ اریسٹ انہوں نے میری وجہ سے کروایا ہے. پاکستان ایمبیسی کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. پھر جب پیپرز کی بات آئی, انہوں نے بلکہ میرے پاس میسیجز ان کے پڑے ہوئے ہیں کہ ان کو میں نے ایک سوال پوچھا تھا کہ انٹرنیشنل اریسٹ وارنٹ یہ کس کو کہہ رہے ہیں, بیکاز یہ اسی بات پہ فائلز واپس کر رہے تھے. ان کا نہ منسٹری آف انٹیریئر کو کلیئرٹی گئی ہے اس چیز کے اوپر, نہ ہمیں گئی ہے. اور اینڈ پہ وہ انٹرنیشنل اریسٹ وارنٹ واز ایکچولی دی ریڈ نوٹس واٹ دے وانٹڈ, یہاں تک کی کلیئرٹی یہ نہیں دے رہے تھے. اس کے اوپر قاتل کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ نمبر بھی پاکستان کاؤنسلیٹ نے میرے سے لیا ہے. اینڈ آل آف دس کمیونیکیشن از آن میسیجز وچ از وائڈلی اسپریڈ آن ٹویٹر اینڈ ایوری ویئر یو کین فائنڈ اٹ ایزیلی. یہ دیکھیں, کہنے کو تو کہتے ہیں کہ یہ کورٹ کی بات مان رہے ہیں, شو کاز نوٹس ان کو ہو چکا ہے, کورٹ ان کو بول چکی ہے جوائنٹ رپورٹ سبمٹ کرے انٹیریئر منسٹری کے ساتھ ملا کے. نہ انہوں نے شو کاز کا رپلائی کیا ہے, نہ انہوں نے جوائنٹ رپورٹ کیا ہے. ان کے ایڈیشنل سیکرٹری کو بلایا گیا تھا کورٹ میں, اس کی جگہ ایک پروٹوکول آفیسر آتا ہے, اور میں اس ہیئرنگ میں موجود تھی. اور کوئی نہ ان کو کورٹ کا ڈر ہے, نہ ان کو کسی اور چیز کا ڈر ہے. تو یہ تو بہت عام بات ہے عوام, کیونکہ 2 دن بعد ظاہر اس کیس کی سماعت بھی ہے. جو بھی ہوگا وہ بھی عوام کے سامنے رکھیں گے, اور اس کیس کا جو بھی فالو اپ ہوگا وہ بھی عوام کے سامنے رکھیں گے کہ وزارت خارجہ کہہ کیا رہا ہے اور پھر عدالت کے سامنے کر کیا رہا ہے. مگر میں ایک اور چیز آپ سے جاننا چاہتا ہوں, اور وہ یہ کہ جب ہم نے وزارت داخلہ کے ذرائع سے پتہ کیا تو انہوں نے ایک بات تو ہمیں یہ بتائی کہ عام طور پر جو ایکسٹریڈیشن کے معاملات ہیں, اگر کسی ملزم کو واپس لانا ہو پاکستان تو متحدہ عرب امارات کے ساتھ عام طور پر یہ بڑا آسان ہوتا ہے, وہ بڑا کوآپریٹ کرتے ہیں اور معاملہ بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے. دوسری بات انہوں نے یہ بتائی کہ یہ فائل بڑی مکمل تھی, ہم نے مکمل کر کے بھیجی, ہم خود حیران ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. اب دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر متحدہ عرب امارات بہت کوآپریٹ کرتا ہے تو آپ کی اپنی اسیسمنٹ بھی یہی ہے, آپ نے وہاں ڈیل کیا کہ یہ مسئلہ متحدہ عرب امارات کی طرف سے نہیں ہو رہا ہے, ہمارے دفتر خارجہ یا وہاں پر جو متحدہ عرب امارات میں پاکستان کا سفارت خانہ ہے اس کی طرف سے ہو رہا ہے یہ مسئلہ. they want to complete it, اور just because یہ ڈاکیومنٹس پورے سبمٹ نہیں کر رہے تو یہ ایکسٹریڈیشن ڈیلے ہوتی جا رہی ہے. میں پروسیکیوٹر سے مل کے آئی ہوں, میں سب سے مل کے آئی ہوں, وہ ان کا کہنا بار بار یہی ہے کہ اپنی حکومت سے بولیں, کہ آپ اپنی ایمبیسی سے بولیں کہ ہم تک ہمارے جتنے ہم نے ڈاکیومنٹس جو مانگے ہیں وہ ہمیں پہنچا دیں, ہم سیم ڈے قاتل کو واپس بھیجائیں گے. جی جناب, آپ نے ان کی گفتگو سنی, اور آپ اب اندازہ کیجئے گا کہ پاکستان میں رہتے ہوئے ہمیں بحیثیت پاکستانی جن چیزوں کا بنیادی حقوق ہونے چاہیے, ہم ان حقوق کو نہ صرف اگر مل جائیں تو انہیں معجزہ سمجھتے ہیں, اگر بحیثیت حکومت پاکستان اور بحیثیت ریاست جو ہماری ذمہ داریاں ہیں کیا ہم وہ مکمل طریقے سے نبھا رہے ہیں یا نہیں نبھا رہے. آپ کو یہ بہت اچھے طریقے سے اس ایک ویڈیو میں, مکمل ویڈیو میں اندازہ ہو چکا ہوگا, اور یہ ہمارے لیے بحیثیت قوم بہت ہی شرمناک عمل ہے. اور جو سابق چیئرمین تحریک انصاف کے حوالے سے جو آج ان کے پارٹی کے اہم عہدیدار ہیں احمد خان صاحب, انہوں نے اس حوالے سے اپنی بازگشت میں یہ بھی کہا کہ اگر ہاور مانیکا کے جو ہیں وہ بیانات معنی نہیں رکھتے تو ان کے ملازم کے بیانات کیا معنی رکھیں گے. تو یہ ہمارے لیے انتہائی شرمناک بات ہے کہ ہم اس نہج تک معاملات لے آئے ہیں کہ اب ہمیں ان چیزوں کی بھی ضرورت پڑ گئی ہے. احمد ریاض بلوچ کو فی الوقت کے لیے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.